बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सच छुपता नहीं, एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। जैसा कि ये सच सामने आ गया कि इमरान खान की रिहाइशगाह, लाहौर की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रोज़ाना पुलिस कौन भेज रहा है, कौन है जो रात के अंधेरे में ये कोशिश करता है कि आज किसी न किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये राज भी आखिरकार खुल गया है और ये राज खुला कुछ ऐसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कुछ अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए, जिन रिमार्क्स ने उस शख्सियत की जानिब इशारा किया जो ना सिर्फ पंजाब में तैनातियों और तब्दीलियों के अमल में मुलव्विस है, जिसके कहने पर पंजाब पुलिस अमल कर रही है और रात के अंधेरे में रोज़ाना ज़मान पार्क इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूं, एक मरतबा फिर कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला सतह की जो क़यादत है वो ज़मान पार्क में इकट्ठी हुई, अहम तरीन इजलास, और फिर एक बार इस किस्म की इतलात के आज सहरी के वक्त जो है वो किसी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने की एक और अटेम्प्ट, एक और कोशिश जो है वो की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौरी बड़ी तादाद में एक बार फिर ज़मान पार्क पहुंच गए, जिनमें मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो शामिल हैं। और कल ही की तरह एक बार फिर ये इतलात हैं कि मोटरवे भी बंद कर दी गई और उससे पहले ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले, इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। इमरान खान को डराने और धमकाने की कोशिशें हैं। ये कोशिशें क्यों हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको ये बताते हैं कि इन तमाम तर मामलात का बैकग्राउंड क्या है, इमरान खान से क्या कुछ मनवाने की कोशिश की जा रही है जो कि इमरान खान नहीं मान रहे। लेकिन हैरान कुन अमल यह है कि अब से चंद घंटे पहले कराची की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में दहशतगर्दी हुई और अवाम इस वक्त दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आटा, पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाइयाँ अवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क इस वक्त तकनीकी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये बेशरम बुज़दिल लोग बजाय अवाम की हिफाजत करें, अवाम को रिलीफ दें, बुग़्ज़े इमरान खान में पागल हो चुके हैं। ऐसा कहना है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का। और सिंध के वज़ीर आला मौसूफ ने, मुराद अली शाह ने फरमाया कि दहशत गर्दों से लड़ने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो मैंने उन्हें यह जवाब दिया, मैंने उन्हें कहा कि शाह जी, ओवर एक्टिंग लग रही है और इससे ना सिर्फ बंदा पकड़ा जाता है बल्कि फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। उफ, कितना गंदा खेल है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी जानिब कुछ हमारे दोस्त भी इशारा कर चुके कि आखिरकार क्या वजह है कि जब भी मुल्क के अंदर नए इंतखाबात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद मुल्क में कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हो गया। पुलिस और रेंजर एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए और इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर करा दिया गया। ऐसा कहना है जनाब सिंध हुकूमत के ज़राए का। और हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को उड़ाया और कराची पुलिस ऑफिस में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। 7:10 पर हमलावर दाखिल हुए पुलिस लाइन के अंदर और उसके बाद पुलिस की भारी नफरी ने घेर लिया। उसके बाद रेंजर्स भी आए और फिर वहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू हो गया और ऑपरेशन ख़त्म करने में 3 से 4 घंटे जो है वो लगे। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर के बजाय ये कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों को एक टेबल पर, एक मेज़ के ऊपर बिठाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछना यह बनता है इस हुकूमत से कि आप जिस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात किया करते थे, जिसके मुतल्लिक आप इशारा किया करते थे, आखिरकार वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहाँ है जिसके लिए आपने कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सबको दावत देंगे। मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पर हम पहले भी आपको बता चुके कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को राज़ी करने के लिए बाज़ ऐसे मामलात के ऊपर जिनके ऊपर राज़ी होना पाकिस्तान में आइन जमहूरियत और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ के लिए बड़ा खौफनाक साबित हो सकता है। इमरान खान उन पर इसलिए राज़ी नहीं हो रहे थे। और अब आप देखें, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कहाँ है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मनाने के लिए, उनको अपने साथ बिठाने के लिए, क्योंकि बाकी तमाम तर सियासी जमातें तो PDM माफिया नामी इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से मुराद क्या था
جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد آپ نے بلانے کا سوچا تھا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کی جانب سے بھی حکومت کو اس بات کا مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو اس کے اندر بلائیں۔ پھر حکومت نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں، پھر وہاں سے پنڈی سے جواب آیا کہ ہم کوشش کر چکے، آپ ان معاملات کو ڈائریکٹ طے کرنے کی کوشش کریں۔ پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ذریعے پیغام رسانی بھی کی گئی، عمران خان کو کچھ چیزیں منوانے کے حوالے سے کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ مرد مومن اب اس کسی قسم کی بلیک میلنگ کے اندر نہیں آ رہا، انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جناب آپ کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر صورت ملک کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے۔ جیل بھرو تحریک کا بھی انہوں نے آج اعلان کر دیا 22 فروری سے، اور واضح کر دیا کہ وہ پاکستان میں آئین، جمہوریت، قانون اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے انہیں جتنا مرضی ڈرایا جائے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے آج جو ہے وہ ڈرٹی ہیری کا ذکر کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کیس کی سماعت کے دوران مسٹر ایکس کا بھی ذکر آیا۔ ان دونوں معاملات میں کیا ریلیونس ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے سر دست آپ کے سامنے ہم مریم نواز کا جو آڈیو ویڈیو سینٹر ہے، آڈیو ویڈیو جو سیل ہے، اس کی کچھ تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں۔ ججز کی آڈیو مریم کی سرپرستی میں چلنے والے میڈیا سیل نے لیک کی، ایسا کہنا ہے پرویز الہی کا، اور لوگوں نے اس الزام کو سنجیدگی سے اس لیے بھی لیا، الزام نہیں سمجھا کیونکہ ماضی میں مریم نواز ٹی وی چینلز پر اخبارات کے نمائندوں کے سامنے خود پریس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران میں بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ اور پھر پرویز الہی جو کہ نون لیگ نواز شریف کے بڑے قریب رہے ہیں، ان کے خاندان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، 80 اور 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے وہ پرویز الہی اور نواز شریف نے اکٹھے کی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا آڈیوز اور ویڈیوز کا کیا کاروبار ہے۔ اسی جانب انہوں نے اشارہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، راجہ بشارت اور دیگر سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں ایک بار پھر نون لیگ کا جو آڈیو ویڈیو سیل ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہے، اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ مریم نواز اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ نواز شریف نے بھی ماضی میں سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا، اور پھر یہ جو الزام لگا رہے ہیں جناب آڈیو لیکس کا، اہم ترین معاملہ یہ ہے اب سے چند دن پہلے جسٹس ملک قیوم کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس پلیٹ فارم پر ایک ایکسکلوسیو ویڈیو میں اس حوالے سے کر چکا ہوں کہ نواز شریف 90 کی دہائی میں کس طرح سے بے نظیر بھٹو کے خلاف ججز خریدا کرتے تھے۔ شہباز شریف اور ملک قیوم کی گفتگو بھی جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس کے اندر واضح طور پر وہ نہ صرف اپنی مرضی کا بینچ بنوانے کے بعد فیصلہ بھی ان کو بتا رہے تھے اپنی مرضی کا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور مرحوم ملک قیوم کہہ رہے تھے آگے سے کہ بالکل جناب میاں صاحب کو آپ کہہ دیں گے تمام تر معاملہ ہو جائے گا، اور وہ کال لیک ہو گئی تھی۔ اسی روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور پرویز الہی نے کہا کہ معزز ججوں کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ حکومتی وسائل عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ان کا آڈیو ویڈیو ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، کچھ نیا سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ جو الیکشن نہیں کروا رہے، تاخیر کر رہے ہیں، اس کے قانونی نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اور جناب اب وقت آ گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں ان کے پاس صرف 13 ووٹ ہوں گے، الیکشن سے بھاگنے والے اب پاکستان سے بھی بھاگیں گے۔ اور دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے اس آڈیو ٹیپ کی تحقیقات بھی کرنے کا مطالبہ کیا، اور جن کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے اسے جعلی بھی قرار دیا۔ لیکن اس دوران نواز شریف کی جانب سے ایک لطیفہ سامنے آیا ہے، اور وہ لطیفہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ لطیفہ کچھ یوں ہے، موصوف فرماتے ہیں کہ پرویز الہی کی آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے، اور انہوں نے یہ وہاں پر اپنے کچھ گھر کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کی جو مبینہ گفتگو ہے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سے، کہا جناب کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجیں، معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اعلیٰ عدالت کے جج کے بارے میں اس سے زیادہ سنگین باتیں کیا ہو سکتی ہیں، اگر اس کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر اگر آپ نے نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے، اور اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو پھر میرا نام بھیج دیں، پہلے بھی مجھ پر اتنے الزامات لگائے، ایک نیا الزام بھی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میاں صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کا نام ہی بھیجنا ہوگا، آپ کے کارنامے تو جناب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم پر پوری پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے وہ کارنامے جو ہیں وہ رکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست بات کی ہے، اور واقعی ان تمام تر معاملات کے اوپر جناب آپ کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے، اور آپ کو کٹہرے کے اندر لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درآمد ہو سکے۔ اب جناب معاملہ عمران خان کے ساتھ بالواسطہ رابطوں کا، تو وہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شخصیت جن کے متعلق میں اس پلیٹ فارم پر انکشاف کر چکا کہ
کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ وہ عمران خان کے ساتھ بالواسطہ انہوں نے رابطہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر. نام ہے ان کا اعجاز الحق، اور کیونکہ انہیں ان تمام تر معاملات کے اندر ناکامی ہوئی، بلکہ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ کچھ ایسے پیغامات عمران خان کو پہنچائیں جو کہ اعجاز الحق سمجھتے تھے کہ نہیں پہنچانے چاہیے انہیں، اور جب اعجاز الحق نے ان کی وہ بات نہیں مانی تو اب جناب اطلاعات یہ ہیں کہ مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ایف آئی اے نے اعجاز الحق کو بھی طلب کر لیا ہے. وہی پرانے ہتھ کنڈے نون لیگ کے اور وہی پرانے ہتھ کنڈے ہینڈرز کے کہ ایف آئی اے کے مطابق جناب اعجاز الحق پر 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کا الزام ہے، اور اعجاز الحق کے خلاف 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں. کب بنائی جناب انہوں نے، کب یہ کی منی لانڈرنگ؟ کیا عمران خان کے دور میں کی؟ اس وقت تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. تو کب انہوں نے کی؟ جناب میاں نواز شریف صاحب یہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی دونوں حکومتوں میں آپ کا حصہ تھے، آپ کی پارٹی کے اندر شامل تھے، آپ ان کے بڑے قریب تھے، آپ ضیاء الحق مرحوم کی قبر پر جا کر ان کا مشن پورا کرنے کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، ان کی برسی کے اوپر آپ جایا کرتے تھے، وہاں پر آپ بینظیر بھٹو اور زلفی بھٹو کو رگیرا کرتے تھے، انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے. تو یہ وہی اعجاز الحق کے انہوں نے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری منی لانڈرنگ کی ہوگی. اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا، آج آپ کو یاد ہو گیا آ گیا. اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اعجاز الحق کا جو کیس ہے وہ نیب کی جانب سے جناب ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے اور 21 فروری کو فیصلہ آباد میں پیشی کا کہا گیا ہے. اب جناب دو معاملات ہیں. غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور جن کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، ان کو وہاں سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا جو کہ ریورس ہو گیا ہے. تبادلہ ان کا جناب واپس ہو گیا ہے، اور تبادلہ ان کا کس نے کروایا؟ اس جانب سپریم کورٹ کے جج، سینئر جج جو کہ مستقبل میں چیف جسٹس بھی ہوں گے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ مسٹر ایکس کو جناب آپ یہ کہہ دیتے کہ وہ کچھ دن ٹھہر جائیں، آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں. انہیں آخرکار اس بات کی کیا جلدی تھی مسٹر ایکس کی کہ وہ یہ تبادلہ کرانے کی جو ہے وہ خواہش مند تھے؟ یعنی واضح ہو گیا کہ ان کے اس تبادلے کے پیچھے کون تھا. اب سارے اس لنک کو سمجھیے. ان کا تبادلہ کرنے کے بعد 3 سے 4 مرتبہ جو کوششیں ہوئیں، جو اٹیمپٹس ہوئیں، تمام تر معاملات لنک کر رہے ہیں کہ پھر آخرکار کون تھا جو کہ نہ صرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کا وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چلا رہا ہے. یقیناً عمران خان اس کی جانب پہلے بھی اشارہ کر چکے، مسٹر ایکس کا نام دیا جائے یا پھر ڈرٹی ہیری کا نام دیا جائے، عمران خان کھل کر یہ تمام تر جو نام ہیں یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ نام جو ہے وہ آ گیا ہے. اب معاملہ جناب یہ ہے کہ جو اس قسم کے نام ہیں چند جن کا ذکر عمران خان بارہا کر چکے، میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو یہ پیغام ہینڈلرز کی جانب سے پہنچایا گیا تھا کہ اعلیٰ سطحی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو بھی آپ کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہلکار آپ کہتے ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جن میں ڈرٹی ہیری اور مسٹر ایکس کے بھی نام تھے. لیکن شرائط جو رکھی گئی تھی وہ پھر وہی تھی کہ عمران خان خود پر ہونے والا جو قاتلانہ حملہ ہے اس کی تحقیقات سے باز آ جائیں، ارشد شریف کا جو بے معنی قتل تھا اس کی تحقیقات سے باز آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو امریکی سازش کا آپ ذکر کرتے ہیں، اندرونی فیسیلیٹیٹرز کی مدد سے اس سے خاموشی اختیار کر لیں. اور چوتھا مطالبہ نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے حوالے سے پاکستان کے ان خفیہ سرکلز کے ساتھ تعاون کریں جو کہ پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر وہ طاقتور حلقے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، پاکستان میں حکومتیں بناتے اور گراتے رہے، اور پاکستان میں جمہوریت، آئین، قانون اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. لیکن عمران خان نے ان تمام تر معاملات کو، تمام تر شرائط کو واضح طور پر ریجیکٹ کر دیا. آخری اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی جب ان تک یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب اس قسم کی کوئی بھی شرط جو کہ پاکستانی عوام، آئین، قانون اور جمہوریت کے خلاف ہے وہ کسی طور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی تیزی آ گئی عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. لیکن شاید یہ جانتے نہیں کہ عمران خان کا کرکٹنگ کیریئر ہو یا پھر عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر ہو، وہ ان دھمکیوں سے، اس قسم کے ہتھکنڈوں سے، بلیک میلنگ سے نہ کبھی اپنے کرکٹنگ کیریئر میں کہرائے، نہ جو ہے وہ گھبرائے، نہ کبھی اپنے ماضی کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر گھبرائے، اور نہ اب گھبرائیں گے. کیا کچھ انہوں نے کر ڈالا گزشتہ 10 ماہ کے اندر، آڈیوز، ویڈیوز کے نام پر
ٹوٹے جوڑ کر جعلی آڈیوز بنائی گئیں، ٹوٹے جوڑ کر جعلی ویڈیوز بنائی گئیں، کسی طریقے سے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کیا جائے، نہیں ہو سکے۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں جناب کہ ایک اہم ترین شخصیت نے لکھ کر دے رکھا ہے نواز شریف کو، وعدہ کیا ہے کہ جناب میں نہ صرف عمران خان کو نااہل کروں گا، آپ کے لیے میدان صاف کراؤں گا، اس کے بعد آپ کو ملک میں بناؤں گا اور آپ کو الیکشن جتواؤں گا۔ لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت پوری قوم کی، پاکستانی عوام کی، جیسا کہ عمران خان نے بھی کہا، عدلیہ کے اوپر جو ہیں وہ نظریں ہیں۔ عدلیہ جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر 17 ججز آئینی قانونی طور پر ہونے چاہیے، اس وقت وہاں پر موجود ہیں جناب 15 ججز، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ایک بینچ بنایا جا سکتا ہے تمام تر ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، جو کہ مستقبل کے اندر الیکشن کے حوالے سے ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آئینی اور قانونی طور پر۔ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد مریم نواز اور حکومت بکھلا چکی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے، یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کے تحت عدلیہ کے خلاف کمپین شروع کر رکھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔